जेन्युइन कंसर्न है PIA की प्राइवेटाइजेशन के अमल के हवाले से, जिसको कि किया जा रहा है लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं नज़र आ रही है। हमें नहीं समझ आ रही है कि इसका क्या फ्यूचर होगा। जो ब्लंडर्स हैं, जब आप उसको तस्लीम ही नहीं करेंगे, आप उससे बात ही नहीं करेंगे, उससे आप मुंह छुपाएंगे, तो फिर आगे बेहतरी कैसे आएगी, कैसे आप बेहतरी लाएंगे। दूसरा अहम इशू जो है वो है लार्ज स्केल कटिंग जो दरख्तों की हमारे कैपिटल में हो रही है, इस्लामाबाद में। देखिए, माहौलियात एक बड़ा अहम और हसास टॉपिक है। हम सब जो है इसके अब शिकार हैं। मैं ये गलत नहीं होंगी अगर कहूँ कि पाकिस्तान के तकरीबन हर हिस्से में हमने क्लाइमेट चेंज के असरात देखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तशरीफ़ फरमाए पख्तूनख्वा में, जहाँ ये मुकीम है, इनकी रिहाइश है। पख्तूनख्वा का सूबा भी इससे बरी ज़िम्मा नहीं है, सिंध का सूबा बरी ज़िम्मा नहीं है। पंजाब में आपने देखा कि कितनी शिद्दत का वहाँ पर फ्लड आया और कितना नुकसान वहाँ पे लोगों को हुआ। आज तक हम सुन रहे हैं कि कहानियाँ रिहेबिलिटेशन की, जो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये आसान नहीं होता। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा शिकार होने वाले ममालिक में है। वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज दैट हैज़ बीन हिट बाय क्लाइमेट चेंज, एंड येट हमारी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डेग्रेडेशन ऑफ दिस क्लाइमेट वो 1% भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती पाकिस्तान के साथ हो रही है। और फिर हम अपने साथ जो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं वो दरख्त पे दर पे काट कर हज़ारों की तादाद में तकरीबन 30,000 के करीब ये दरख्त काटे गए हैं। और कल हमने नेशनल असेंबली के फ्लोर पर ये बात उठाई है। तमाम जो जमातें हैं वहाँ कंसर्न थीं, बल्कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी मुख्तलिफ जमातों ने बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने भी इस पर कॉलिंग अटेंशन नोटिस डाला था। कल हमारा एक और कॉलिंग अटेंशन नोटिस आया था, लेकिन इस पर हमने भी डाला था और जमातों ने भी डाला था। देखिए, कंसर्न सारे पार्लियामेंटेरियंस को थी और पीपल्स पार्टी ने इस पर कल आवाज़ उठाई है और हमने वहाँ पर ये मुतालबा किया चेयर से कि ये इतना अहम इशू है कि इसको स्टैंडिंग कमेटी ऑफ क्लाइमेट चेंज को देना चाहिए, ताकि वहाँ इस पर बहस हो। इसके मुतालिक जो सवालात उठ रहे हैं उसके हमें जवाब मिल सकें, हमें बताया जाए कि क्यों ये दरख्त पे दर पे कट रहे हैं। लेकिन वहाँ फिर इंटीरियर मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ने जवाब देने जब शुरू किए तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिन्होंने और नए सवालात खड़े कर दिए। तो उन्होंने कभी कहा जाता है कि जी पोलन एलर्जी की वजह से हो रहा है। अब कल एक और तासुर पैदा हो गया कि जी कुछ ब्राउन इलाका है तो कुछ ग्रीन इलाका है, तो आपने कुछ ब्राउन रखना है और कुछ ग्रीन रखना है। एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ द अर्बन प्लानिंग, एट द कॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन योर अर्बन एरियाज। एट व्हाट कॉस्ट? देखिए, ना सिर्फ आज ये पॉलिटिकल पार्टीज आपसे पूछ रही हैं, बल्कि आपसे सिविल सोसाइटी भी पूछ रही है। और मैं देख रही थी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF, उसने बड़ी संगीन कंसर्न्स का इजहार किया है और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि ये बड़ी बुरी भोंडे तरीके से दरख्तों को काटा जा रहा है। और ये सिंपली कटिंग नहीं है, ये एक ऐसा अमल है जो कि आपकी एनवायरमेंटल गवर्नेंस को चैलेंज कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठा रहा है, पब्लिक हेल्थ के हवाले से। जितने आप दरख्त काटे हैं, आप हमें बताएं कि इसके एवज में आपने कितने दरख्त लगाए हैं। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दरख्त कटते हुए दे रहे, लगते हुए नहीं दे रहे। हमें ये नहीं पता कि कितने दरख्त लगे हैं, हमें सिर्फ बयान से पता चलता है कि इतने हजार लग गए, लेकिन उसका क्या सबूत है। और अगर चले टू गिव देम सम बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर आपने दरख्त काटे और कोई आपका अच्छा मकसद था, तो फिर आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। और कल मैं समझती हूँ मिनिस्टर साहब को तहम्मुल से जवाब देना चाहिए था। उनको लगा कि शायद CDA पे कोई हमला हो रहा है, ऐसी बात नहीं थी। हमला हर उस शख्स पे या इदारे पे होगा, हमला नहीं बल्कि सवाल होगा कि अगर आप हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के कैपिटल, दैट इज़ द फेस ऑफ योर कंट्री, वहाँ से आप दरख्त काटेंगे और इतनी ढिठाई से काटेंगे, तो फिर सवाल बनेगा
اور صرف آپ سے سوال پولیٹیکل پارٹیز نہیں پوچھیں گی, پیپلز پارٹی نہیں پوچھے گی, آپ سے پبلک پوچھے گی, آپ سے سول سوسائٹی پوچھے گی, آپ سے جرنلسٹ پوچھیں گے, آپ پوچھیں گے, آپ ناراض ہوں گے. یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ کے اس عمل میں واقعی شفافیت ہے تو آپ وہ شیئر کریں, آپ وہ بتائیں. ایک پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی درختوں کے اوپر. میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسی پریس کانفرنس دیکھی ہے. ہر بات پہ پریس کانفرنس تو ہو جاتی ہے, لیکن درختوں کی کٹائی کے اوپر کیوں نہیں حکومت نے باقاعدہ عوام کو اعتماد میں نہیں لیا تھرو اے پریس کانفرنس یا تھرو اے میڈیا بریفنگ. ایسا ہونا چاہیے تھا, جو کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہوا. میں ایک اور ایشو پہ بات کروں گی اور پھر میں سیکرٹری جنرل صاحب کو بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ اہم ایشوز ہیں جس پر انہوں نے بھی بات کرنی ہے. بہت تکلیف کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آج پورے پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. آپ جہاں بھی فون کریں, خبر لیں, تو ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہے. میں تو سندھ کا درد روتی ہوں کیونکہ میں سندھ سے میرا تعلق ہے, میرا حلقہ انتخاب سندھ کے اندر ہے. میں سانگھڑ میں رہتی ہوں اور حالت سانگھڑ کی صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ اب معمول بن رہا ہے بدقسمتی سے. اگر ہم وہاں کے, میں نے کل بھی کہا کہ اگر ہم وہاں کے ایس ڈی او کو کوئی فون کر دیتا ہے تو وہ کہتے جی فلانے گھر نے بجلی کا بل نہیں دیا. بھئی اگر ایک گھر نے بجلی کا بل نہیں دیا تو آپ پورے محلے کی بجلی کاٹ دیں گے, پورے شہر کی بجلی کاٹ دیں گے, پورے گاؤں کی کو محروم کر دیں گے بجلی سے. یہ کہاں کا انصاف؟ یہ بھی تو اللیگل ہے نا. اگر بل نہ دینا اللیگل ہے تو جو بل دیتے ہیں ان کی بجلی کاٹنا بھی تو اللیگل ہے. اور پھر وہ جو ناجائز آپ بلنگ کر رہے ہیں وہ کہاں سے لیگل ہے؟ آپ کریں تو سب لیگل, اور اگر عوام کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ آپ اس کو اللیگل کہہ کے آگے چلے جاتے. تو یہ بہت غیر مناسب, بہت غلط طریقہ ہے اس وقت اتھارٹیز کا, جو یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے کہ اگر سردی میں آپ کا یہ حال ہے تو گرمیوں میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. آپ نے تو واقعی لوگوں کی چیخیں نکال دینی ہے. وہ ایک کہتا تھا بندہ کہ میں چیخیں نکالوں گا, لیکن آپ لگتا ہے کہ گرمیوں میں واقعی چیخیں نکالنے والے لوگوں کی. کیونکہ آج اگر آپ بجلی نہیں دیتے تو ٹھیک ہے, پنکھا نہیں چل رہا, ٹھنڈ ہے, چلیں, یہ میں مان لیتی ہوں, لیکن بھائی پانی کی موٹر بھی تو چلنی ہوتی ہے نا, پانی بھی تو استعمال کرنا ہے لوگوں نے کہ نہیں کرنا. اچھا, دوسرا بڑا مسئلہ گیس کی لوڈ شیڈنگ. اب یہ بھی انتہا پر ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ, چولہے بند ہیں. اور سب سے زیادہ میں پھر کیونکہ سندھ کی اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ سندھ کا اس سچویشن میں گیس کے مدعے کے اوپر اگر بات کریں تو سندھ کا جو شیئر ہے کنٹریبیوشن کا وہ سب سے زیادہ ہے. مطلب 65 سے 70% گیس آج سندھ دے رہا ہے. بلوچستان کو تو نچوڑ کے رکھ دیا آپ نے. سوئی کا تو جو حال کیا ہے وہ اب یہ خدا دیکھ رہا ہے, لوگوں نے تو وہاں پہ جو ذلت دیکھی ہے, اور اب آپ سندھ کے ساتھ وہی حرکت کر رہے ہیں. نیچرل ریسورس ہے وہ سندھ کا, اور آپ کہتے ہیں کہ سندھ امپورٹڈ گیس لے. ایک سندھ کیوں لے امپورٹڈ گیس جب اس کی اپنی گیس ہے؟ ہمارے حلقے کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ گیس ہمیں ایک تو ہمیں دی نہیں جاتی, جب دی جاتی ہے تو ہمیں مہنگی گیس کیوں دی جاتی ہے؟ گیس تو ہمارے علاقوں سے نکل رہی ہے, سانگھڑ میں اتنی گیس نکل رہی ہے, گھوٹکی میں اتنی گیس نکل رہی ہے, اور کئی علاقوں میں اتنی گیس نکل رہی ہے. کمپنیز پرائیویٹ ہوں یا پبلک ہوں وہ اتنے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں, لیکن گیس جن کے علاقوں سے نکل رہی ہے اور جو ایک کورٹ آرڈر ہے کہ جی آپ کو یہ گیس ان علاقوں میں پہنچانی ہے, اور اس آئین میں آرٹیکل 158 میں لکھا ہے کہ آپ نے گیس پہنچانی ہے. سب سے پہلا رائٹ جہاں ویل ہیڈ ہے اس علاقے کا ہے, اس علاقے کے رہنے والوں کا ہے. تو سرہن وائلیشن کر رہے, آئین کی بھی وائلیشن کر رہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. کراچی شہر میں گیس نہیں ہے. کراچی شہر کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا جی, کراچی کو پیپلز پارٹی کو لے کر آپ نے صبح سے لے کر شام تک بین بجانی ہوتی ہے, لیکن گیس بھی کراچی مانگتا ہے. کراچی میں ایک آپ کی ماڈرن سٹی ہے, آپ کا میٹروپولس ہے. پورے ملک میں اگر کوئی میٹروپولس ہے تو وہ کراچی ہے. اب مانے جس کو نہیں اچھی لگتی ہے وہ بات, میں اس کا علاج نہیں جانتی کیا ہونا چاہیے, لیکن there is only one metropolis of Pakistan and that is Karachi.
That is the economic hub of the country. آپ پیپلز پارٹی کو ہر بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. 100 بسم اللہ بنائیں, ہم مسکراتے ہوئے آپ کی تنقید کا جواب دیں گے جو ناجائز بھی ہوگی. لیکن کراچی کو گیس چاہیے. آج کراچی میں بھی گیس نہیں ہے, چولہے بند ہیں وہاں. مطلب یہ حد ہو گئی ہے. اور جو بڑا ظلم ہے کہ گیس کی پائپ لائنز بچھا دی گئی ہیں کہ جی ہم پائپ لائن بچھائیں گے, انفراسٹرکچر ہوگا تو گیس دیں گے اس انفراسٹرکچر میں. وہ انفراسٹرکچر بن گیا ہے, پائپ لائن بچھ گئی ہے, روڈ کاٹ کوٹ کے توڑ پھوڑ کر کے آپ نے وہ کر دی ہے. لیکن آج پھر بھی آپ نے پائپ لائن میں گیس نہیں دی ہے, گیس نہیں آ رہی ہے. نیچرل گیس سے محروم ہے کراچی جیسا شہر بھی. تو آپ دیہی علاقوں کی, اربن رورل ایریاز کی, رورل ڈویلنگز کی آپ حالت سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ٹوٹل پلاننگ کا فقدان ہے, ٹوٹل پلاننگ کا فقدان ہے, یہ ایمپتھی کا فقدان ہے. اور میں یہ پرائم منسٹر صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں, میں ان سے التجا کرتی ہوں کہ خدا را لوگوں کو ان کے جو رائٹس ہیں, ان کے جو جائز حقوق ہیں, ان کی جو جائز سہولیات ہیں, جو ان کا حق ہے, اس سے خدا را ان کو محروم نہ کیا جائے. حکومت کی جو اس وقت کی سپورٹ ہے یا حکومت کو جو مدد ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے فیور میں ہم کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ہم استحکام دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ہم ترقی سے سنسیئر ہیں, پاکستان کے اندر ہم روزگار لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, مہنگائی کو کم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں, غربت کو کم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے ان دا انٹرسٹ آف پاکستان اور انٹرسٹ آف ڈیموکریسی ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں, ہم تنقید ضرور جاری رکھیں گے, لیکن جہاں ہمیں لگے گا تنقید کی ضرورت ہوگی, لیکن جہاں ہمیں لگے گا کہ حکومت کوئی اچھا کام کر سکتی ہے تو ہم اس اچھے کام میں روڑے نہیں اٹکانا چاہتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں ایک سپورٹنگ ہمارا ایک رول ہے. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, حکومت میں نہیں ہے, ہم حکومت کی کابینہ میں نہیں ہے. کابینہ جو وزیر اعظم کی ہوتی ہے وہ پالیسی میکنگ میں ہوتی ہے, وہ فیصلہ ساز ادارہ ہوتا ہے, فیصلہ ساز فورم ہوتا ہے, ہم اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن یقیناً اگر کسی فیصلے سے ہم متفق نہیں ہوتے تو ہم اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو آرڈیننس کی بات کی ہے سیکرٹری جنرل صاحب نے, اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا کہ یہ کس طریقے سے پروملگیٹ ہو سکتا ہے, جبکہ آئین کا یہ بنیادی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ کی اپروول ہو, ان کا دستخط ہو. یہ چیز اپوزیشن کو دیکھنی چاہیے. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ جس طرح سے کہا سیکرٹری جنرل صاحب نے کہ وہ لگی ہوئی ہے انتشار پھیلانے میں, ڈویژن پھیلانے میں, نفرت پھیلانے میں, ایک قیدی کی پیچھے وہ لگی ہوئی ہے. لیکن پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور پورے ملک کے اندر خاص طور پہ جو جمہوری اداروں کو آئین میں جس طرح سے کام کرنا ہے وہ کس طرح وائلیٹ ہو رہا ہے, اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. یہ مدعا تو بنیادی طور پر اپوزیشن کو اٹھانا چاہیے تھا, لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اگر ہم حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم ہر چیز پہ آنکھ بند کر کے بیٹھیں گے. جہاں ہمیں ان کی غلطی نظر آئے گی, جہاں ہمیں آئین کی خلاف ورزی نظر آئے گی, قانون کی خلاف ورزی نظر آئے گی, وہاں پر ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہم آواز اٹھائیں گے. ہم نے آواز اٹھائی اور یہ ہمارے ہی آواز اٹھانے کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے حکومت نے اپنا یہ, میں تو اسے بلنڈر کہوں گی, یہ غلطی نہیں ہے, یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو ہوا ہے, اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا ہے. لیکن بالکل سیکرٹری جنرل صاحب کی بات کو میں سپورٹ کروں گی, انڈورس کروں گی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ کالے قانون تو پاکستان کی تاریخ میں بنے ہیں, لیکن اس تاریخ کے اندر بھی یہ بہت بڑا کالا کام ہوا ہے کہ آپ پروملگیٹ کرتے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کی حکومت میں کیا ہوتا تھا کہ پروملگیٹ ہوتا تھا, پھر ہم سے چھپا لیتے تھے آرڈیننس, وہ دکھاتے نہیں تھے ہمیں. تو لیکن اب تو کیا ہوا ہے کہ آرڈیننس صدر کو بھی نہیں دکھایا. سے یہ عجیب بات ہوئی ہے, بہت ہی عجیب بات.